जाड़ा खत्म हो चुका था। गर्मी की आमद थी। दिन में धूप नागवार गुजरती मगर रात को हल्की हल्की खुनकी हो जाती। उस रोज़ शाम होते ही शहर की रौनक बहुत बढ़ गई थी। दरियाए गोमती के किनारे जहाँ रात को हू का आलम होता था, आज झुटपुटा होते ही चहल पहल शुरू हो गई थी। राजघाट पर चिरागां का एहतमाम किया गया था। घाट के झरोकों में चिराग रोशन थे। बुर्ज के नीचे दरिया आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। चिरागों की रोशनी पानी की लहरों पर झिलमिला रही थी। दरिया पर आने वालों की तादाद में बराबर इजाफा होता जा रहा था। रेत पर चलने वाले सायों की मानंद नजर आ रहे थे। रात जिस कदर काली होती जा रही थी, पक्के पुल पर मिली जुली आवाज़ों का शोर उसी कदर बढ़ता जा रहा था। पहर रात गुजर चुकी थी। पुल पर नौजवानों की टोलियां इधर उधर मंडला रही थीं। जगह जगह आतिशबाजी छोड़ने वालों का हुजूम था। तरह तरह की आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा था। शाबान का चांद देखते ही आतिशबाजी की तैयारी का काम तेज़ हो जाता था। नित नए अंदाज से पटाखों में नुदरत और इनफरादियत पैदा की जाती। आज की रात उनका मुजाहरा पक्के पुल पर होता। एक दूसरे को ललकार कर मुकाबले होते, शर्तें बदी जाती, हार जीत में गाली गलौज की नौबत आ जाती, कहीं कहीं सर फुटव्वल भी हो जाती। आज शबे बारात थी, मरने वालों की याद ताज़ा करने का त्यौहार। दिन निकलते ही तरह तरह के हलवे तैयार करने का एहतमाम होने लगता। चूल्हे दहकने लगते। मीठी मीठी खुशबू हर तरफ फैलती। दिन ढले पास पड़ोस और अजीज़ो अकारिब को हिस्से पहुंचाए जाते। कहार सरों पर खान उठाए गली कूचों में तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए नजर आते। ड्यूढ़ी पर पहुंचकर हाँक लगाते। खान जनान खाने में पहुंचाते। इनामो इकराम पाते और दुआएं देते हुए दूसरी ड्यूढ़ियों की जानिब रवाना हो जाते। आफताब गुरूब होते ही शबे बारात की रौनक अपने उरूज पर पहुंच जाती। नज़र नियाज होती, आतिशबाजी छोड़ी जाती, बच्चे हंसते, कहकहे लगाते, तालियां बजाते। उनकी चीख पुकार बढ़ती जाती। शाम का धुंधलका रात की तारीकी में ढल जाता तो मर्द घरों से निकलकर ऐश बाग का रुख करते, कब्रिस्तान पहुंचते, कब्रों पर फातिहा पढ़ते, मरने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते। ये शब कद्र है। आज की रात मौत व हयात का अमालनामा बारगाहे इलाही में पेश होता है। अल्लाह ताला आसमान से ज़मीन की जानिब नुज़ूल फरमाता है। रहमत इलाही निदा देती है कि है कोई रोज़ी का तलबगार कि उसे रिज़्क़ अता हो, है कोई तालिब मग़फ़िरत कि उसे बख्शिश वदीयत हो, और है कोई आफ़ात व मसाइब से रुस्तगारी का आरज़ूमंद कि उसकी मुश्किलें आसान हों। यह मुनादी तुलुए सहर तक जारी रहती है। इबादत गुजार तमाम रात मसाजिद में याद इलाही करेंगे। उनमें बड़ी तादाद में ज़ईफ़ुल उम्र और निकोकार होते हैं। मनचले नौजवान दरियाए गोमती का रुख करते हैं जहां आतिशबाजी के नित नए कमालात दिखाए जाते हैं। हर सू रोशनी की ऐसी बारिश होती है कि रात पर दिन का गुमा होता है। चांद तुलू होकर दरख्तों की बुलंदी पर पहुंच गया था। पुलों के नीचे गोमती का पानी खामोशी से बह रहा था। लोहे वाले पुल के आसपास के रेतीले मैदान में आने वालों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। उनमें नौजवान और बूढ़े थे, औरतें और बच्चे भी थे। ख्वांचे वाले तरह तरह की सदाएं लगा रहे थे। जगह जगह दुकानें सजी थीं। मिली जुली इंसानी आवाज़ों का शोर बुलंद होता था। हर तरफ मेले का समा था। शाबान की 14वीं रात का पूरा पूरा चांद निकला हुआ था। उजली उजली चांदनी में राजघाट की काली कलूटी बोसीदा दीवारें भी नुमाया हो गई थीं। पहर रात गुजरते ही घाट पर लोगों की आमद बढ़ गई थी। मशहूर है कि इस घाट की तामीर राजा मेहरा की निगरानी में सालहा साल कबल शाही अहद में हुई थी। इसके 2 बुर्ज थे और 2 मंजिला थे। किसी ज़माने में निचली मंजिल में उमरा और ख़ानदान इज्तिहाद के मर्दों को गुस्ल दिया जाता था। अब यह सिलसिला बंद हो चुका है। घाट शिकस्ता हो चुका है। एक बुर्ज 1894 की क़यामत खेज़ बहैया में तूफ़ानी लहरों की जद में इस तरह आया कि मुनहदिम होकर गर्क़याब हो गया। घाट की सीढ़ियाँ भी जगह जगह से टूट फूट गई थीं। सिर्फ एक बुर्ज घाट की यादगार रह गया था जिसकी दोनों मंजिलें मौजूद थीं। ऊपर की मंजिल से तैराक दरिया में छलांगे लगाते, गौते लगाते, नहाते धोते। बरसात में जब दरियाए गोमती चढ़ता तो निचली मंजिल पानी में डूबकर ओझल हो जाती। आम दिनों में यह बुर्ज वीरान और उजाड़ रहता था। कभी कभार मौसम गर्मा में धूप की तमाज़त से बचने के लिए कोई थका हारा राहगीर वहाँ ठहर कर सुस्ताता, कुछ देर आराम करता
اور پھر اپنی راہ لیتا۔ راج گھاٹ کی سیڑھیاں چاندنی میں سیاہ لکیروں کی مانند نظر آ رہی تھیں۔ دھندلی دھندلی روشنی میں ایک ادھیڑ شخص آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اس کے ہاتھ میں حلوے سے بھرا طباق دبا تھا جس پر رنگ برنگی موم بتیاں روشن تھیں۔ ہوا کا جھونکا آیا، موم بتیوں کی لو تھر تھرائی، زرد زرد روشنی کا حلقہ اس کے چہرے پر لہرانے لگا۔ وہ کچھ اور جھک گیا اور کبڑوں کی طرح خمیدہ ہو کر ڈگمگاتے قدموں سے آخری سیڑھی پر پہنچا۔ دریا کی لہریں اب اس کے برہنہ پیروں کو چھو رہی تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر حلوے کا طباق ہولے سے لہروں پر تیرا دیا۔ موم بتیاں جھلملا رہی تھیں اور طباق آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کہیں قریب سے صدا بلند ہوئی، یا رزاقو، پرسوں ریس میں البیلی کو جیتا دو۔ دعا مانگنے والے نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ یہ گویا تائید غیبی تھی۔ وہ اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کا آرزومند تھا۔ اس نے دعا مانگی اور امیدوں سے لدا پھندا واپس ہوا۔ رات آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کرتی رہی۔ دریائے گومتی سبک خرامی سے بہتا رہا۔ پکے پل پر آتش بازی چھوٹ رہی تھی۔ دھماکوں کی گھن گرج رک رک کر ابھرتی تھی۔ ہوائیاں روشنی کی لکیریں کھینچتی ہوئی سائیں سائیں گزر رہی تھیں۔ کرنجوئے سرسراتے ہوئے ابھرتے اور بلندی پر دور دور تک طرح طرح کی روشنیاں بکھیرتے۔ نوجوان غلغپاڑا مچاتے تھے۔ دریا کی لہروں پر جگہ جگہ حلوے کے طباق تیر رہے تھے۔ موم بتیاں ہوا کے جھونکوں سے جھلملا رہی تھیں۔ پل کے نشیبی میدان میں نیما شعبان کے جشن کی رونق دوبالا ہو گئی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، چہل پہل تھی، مسرت اور شادمانی کی فراوانی تھی۔ رات نے کچھ اور سفر طے کیا۔ رات آدھی ہو گئی، رات ڈھلنے لگی۔ شعبان کی مقدس رات کا گول گول چمکتا دمکتا سنہرا چاند آسمان کے مغربی گوشے میں پہنچ گیا تھا۔ چاندنی اور اجلی اور تابناک ہو گئی تھی۔ ریت کے ذرے ننھے ننھے ستاروں کی مانند جگمگا رہے تھے۔ آغا جانی بار بار بے چینی سے پہلو بدلتا۔ گھاٹ کی سیلی ہوئی سیڑھیاں اور سرد ہو گئی تھیں۔ اسے رات کے ختم ہونے کا انتظار تھا۔ وہ آدھی رات سے پہلے راج گھاٹ پہنچ گیا تھا اور اپنا عریضہ لگانے آیا تھا۔ اس کی طرح اور بھی کتنے ہی ایسے حاجت مند تھے جو عریضہ لگانے آئے تھے اور اپنے اس عقیدے میں راسخ تھے کہ امام مہدی آخر الزماں زندہ ہیں اور قرب قیامت میں ظہور فرمائیں گے۔ آج ان کی شب ولادت ہے اور اس کا وقت طلوع آفتاب سے قبل ہے۔ اس وقت عریضے کی صورت میں جو حاجت مند دست طلب دراز کرے گا، مراد اس کی بر آئے گی۔ ہر سال 12ویں امام کا جشن ولادت اسی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور ان کی خدمت میں عریضے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ عریضے بازار میں ملتے ہیں۔ مشرقی افق پر ہلکا ہلکا اجالا پھیلنے لگا۔ رات ختم ہو رہی تھی۔ ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ گھڑیال نے ٹن ٹن 5 بجائے۔ یہ آمد سحر کا اعلان تھا۔ میدان میں ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ ہر شخص لوہے والے پل کی سمت دیکھنے لگا۔ راج گھاٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی چونکے اور مڑ مڑ کر چوکنا نظروں سے پل کی جانب دیکھنے لگے۔ آغا نے جیب سے عریضہ نکالا اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی لوہے والے پل کی طرف دیکھنے لگا۔ پل کے عقب میں شاہ پیر محمد کا ٹیلہ تھا جس کی بلندی پر بنی ہوئی پرشکوہ مسجد ڈوبتے چاند کی سنہری چاندنی میں جگمگا رہی تھی۔ یہ عالی شان مسجد شہنشاہ اورنگزیب نے تعمیر کروائی تھی۔ ٹیلے کے پہلو میں رومی دروازے کی اونچی اونچی محرابیں نظر آتی تھیں اور ان کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی آصف الدولہ کے امام باڑے کی برجیاں قطار در قطار دور تک سلسلے وار چلی گئی تھیں۔ ہر نگاہ اب بے چین تھی اور پل کی جانب اٹھی تھی۔ میدان کا ہجوم سمٹ کر دریا کے کنارے کی جانب آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ سب کو کسی کی آمد کا انتظار تھا اور ابھی وہ لمحہ نہیں آیا تھا۔ آغا جانی کی بے قراری بڑھ گئی۔ وہ راج گھاٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کی طرح بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ ان میں کتنے ہی ایسے بھی تھے جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور گردن اونچی کر کے پل کی سمت دھڑکتے دل سے دیکھ رہے تھے۔ رات کی تاریکی کچھ اور چھٹ گئی۔ چاند مغربی افق کے کنارے پہنچ کر سونے کے بہت بڑے تھال کی مانند معلوم ہو رہا تھا۔ چاندنی کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ مساجد سے اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ فضا سہانی ہو گئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے لوہے والے پل کی پشت پر تیز روشنی ابھری اور دھیرے دھیرے بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ ایک بجرا پل کے نیچے سے نکلا اور سامنے آ گیا۔ بجرا رنگا رنگ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بجرا آگے بڑھا اور میدان کے سامنے پہنچ کر ٹھہر گیا۔ ہجوم میں کھلبلی مچ گئی۔
کچھ لوگ کشتیوں سے اور کچھ تیرتے ہوئے بجرے کی طرف دیوانہ وار بڑھے۔ جو عریضے نہ لگا سکے وہ مٹی یا آٹے میں لپٹے ہوئے اپنے عریضوں کو دریا کی لہروں کے سپرد کرنے لگے۔ بجرا کچھ دیر کنارے پر رک کر آگے بڑھا اور لہروں پر ہچکولے کھاتا راج گھاٹ کی جانب چلا۔ قریب پہنچا اور گھاٹ کی سیڑھیوں کے نزدیک لنگر انداز ہو گیا۔ اس کے قریب پہنچنے کے لیے دھکم پیل شروع ہو گئی۔ بجرا خاصا بڑا تھا، اسے بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ جگہ جگہ خوشنما کنول اور رنگا رنگ موم بتیاں روشن تھیں اور ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے لہرا رہی تھیں۔ بجرا خوبصورت اور دیدہ زیب نظر آ رہا تھا۔ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ اجلے اجلے لباس پہنے ہوئے تھے۔ موم بتیوں کی جگمگاہٹ سے ان کے چہرے تابندہ ہو گئے تھے۔ ان کے آگے مٹی کے کورے کنڈے رکھے تھے جو عمدہ اور لذیذ حلوے سے بھرے ہوئے تھے۔ حلوے کے اوپر لگے ہوئے چاندی کے ورق تیز روشنی سے جھلملا رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے حلوہ تقسیم کر رہے تھے۔ یہ تبرک تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ہر شخص ٹوٹا پڑ رہا تھا۔ بجرے کے ایک الگ تھلگ گوشے میں ایک بوڑھا بت بنا بیٹھا تھا۔ وہ گویا امام آخر الزماں کے ایلچی کا نمائندہ تھا۔ عریضہ لگانے والے امام کے بزرگ ایلچی کا نام دل ہی دل میں لے کر اپنے اپنے عریضے بوڑھے کے سپرد کر رہے تھے۔ بوڑھا خاموشی سے عریضے وصول کر رہا تھا اور قریب رکھے ہوئے لوہے کے ایک اونچے اور سیدھے تار میں پروتا جا رہا تھا۔ اس کا لباس سیاہ تھا، نہ وہ کسی سے بول رہا تھا نہ بات کر رہا تھا۔ اس کی سفید خشخشی داڑھی تھی، چہرے کا رنگ کھلتا ہوا تھا اور تیز روشنی میں زیادہ اجلا نظر آ رہا تھا۔ سر پر بڑا سا سیاہ عمامہ تھا، عبا بھی سیاہ تھی اور ڈھیلی ڈھالی تھی۔ جسم بھاری بھرکم تھا، اپنی شکل و صورت اور وضاقتہ سے وہ باوقار اور مقدس معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اونچی مسند پر دو زانو بیٹھا تھا۔ آغا جانی اپنا عریضہ احتیاط سے ہاتھ میں دبائے ہوئے گھاٹ کی سیڑھیاں طے کرتا تیزی سے نیچے اترا۔ اس نے پائجامے کے دونوں پائچے ایک ہاتھ سے سنبھال کر اونچے کیے اور پانی میں چلا گیا۔ پانی سرد تھا مگر وہ اس کی ٹھنڈک سے بے نیاز بھیڑ میں راستہ بناتا ہوا آگے بڑھا اور بجرے کے قریب پہنچ گیا۔ حلوے کے تبرک کے لیے چھینا جھپٹی ہو رہی تھی مگر وہ کسی نہ کسی طرح اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تبرک لینے کے بعد وہ سیاہ پوش بوڑھے کی جانب مڑا۔ امام مہدی کے پیغام رساں کا نام لے کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اپنا عریضہ بوڑھے کے حوالے کر دیا۔ اس نے غور سے بوڑھے کے تابناک چہرے کو دیکھا۔ عقیدت و احترام سے اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ عریضہ لگانے کے بعد وہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ یہ عریضہ اس نے آج ہی دوپہر کو چوک سے 2 آنے میں خریدا تھا۔ آقا نے عریضے میں امام آخر الزماں سے درخواست کی تھی کہ عشرت منزل میں جس دفینے کو نکالنے کے لیے وہ مدت سے کوشاں ہے اس کے ہاتھ آ جائے اور اس کی پریشانیوں کا مداوع ہو جائے۔ بجرا راج گھاٹ پر کچھ دیر رکنے کے بعد آگے بڑھا۔ بجرے کے ملاح تیز تیز ہاتھوں سے چپو چلا رہے تھے۔ بجرا رفتہ رفتہ دور ہوتا گیا۔ ریل کے پل کے نیچے سے گزر کر پکے پل کی سمت بڑھا۔ اسے راہ میں کئی مقامات پر ٹھہرنا تھا۔ وہ آگے اور آگے بڑھتا گیا۔ عریضے لگانے اور تبرک حاصل کرنے والے گومتی کے کنارے جگہ جگہ ٹولیوں میں جمع تھے۔ بجرا قریب آ کر رکتا تو وہ پانی میں اترتے، عریضے لگاتے، تبرک حاصل کرتے اور مطمئن ہو کر پلٹتے۔ اس دن کا انہیں سال بھر انتظار رہتا تھا۔ بجرا اب بہت دور جا چکا تھا۔ اس پر روشن کنول اور موم بتیاں روشنیوں کی کہکشاں معلوم ہو رہی تھی۔ یہ بجرا امام باڑہ حسین آباد سے روانہ ہوا تھا اور موتی محل کے پل کے نیچے سے گزرتا ہوا امام باڑہ شاہ نجف کی سمت جا رہا تھا۔ یہ امام باڑہ روضہ حضرت علی کی شبیہ ہے۔ اسے اودھ کے مشہور فرما روا غازی الدین حیدر نے سکندر باغ کے پہلو میں دریائے گومتی کے کنارے تعمیر کرایا تھا۔ یہی امام باڑہ بجرے کی آخری منزل تھا۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے بجرے کو اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ بجرا نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ جشن ولادت منانے والے شب بیداری کے بعد تھک کر نڈھال ہو چکے تھے۔ دریا کے کنارے کا ہجوم بکھرنے لگا تھا۔ دکاندار اپنی دکانیں بڑھا رہے تھے۔ خانچے والے آخری صدائیں لگاتے رخصت ہو رہے تھے۔ آغا جانی بھی تھکا ہوا تھا۔ گھاٹ کی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے پہنچا تو دھندلی روشنی میں کسی سے اس طرح ٹکرایا کہ بلبلا اٹھا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، نیند سے بے حال ہو رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ ایسا محسوس ہوا کہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی نہ تھی مگر آغا نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ داروغہ میر نصیر تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو آغا نے جھک کر آداب کیا، مزاج پوچھا، لیکن میر نصیر اسے پہچان نہ سکا۔ اظہار معذرت کرتے ہوئے گویا ہوا، معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔
اتنا یاد آتا ہے کہ کہیں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے اور کب دیکھا ہے یہ یاد نہیں۔ ناچیز کو آغا جانی کہتے ہیں۔ آغا نے نرم لہجے میں یاد دہانی کرائی۔ ایک مقدمے کے کاغذات کے سلسلے میں آپ سے نیاز حاصل ہوا تھا۔ ارے تو یہ آپ ہیں؟ میر نصیر نے حیرت کا اظہار کیا۔ واللہ بالکل ذہن سے آپ کا خیال نکل گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ کیوں شرمندہ فرما رہے ہیں؟ آپ کا نیاز مند ہوں، آغا جانی نے مسکرا کر دریافت کیا۔ جشن ولادت امام میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے؟ بھائی اب نہ وہ سن رہا نہ وہ ولولہ رہا کہ گومتی کے کنارے جشن ولادت مناؤں۔ یہ تو آپ کے ایسے نوجوانوں کا حوصلہ ہے، میر نصیر نے تھکے ہوئے لہجے میں وضاحت کی۔ عریضہ لگانے آیا تھا لیکن دیر سے پہنچا، بجرا آگے جا چکا تھا۔ تو آئیے ایسا کریں، چھتر منزل کی طرف چلیں، آغا جانی نے مشورہ دیا۔ بجرا راستے میں ابھی کئی جگہ ٹھہرے گا، کہیں بھی عریضہ لگا دیجیے گا۔ نہیں میاں، مجھ میں اتنی دور جانے کی ہمت نہیں، میر نصیر آمادہ نہ ہوا۔ کربلائے معلیٰ کی خاک ایک پڑیا میں احتیاطاً رکھ لی تھی، پانی ملا کر عریضہ اس میں لپیٹ دوں گا اور اسے دریا برد کر دوں گا، امام کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ مقصد تو اسے پہنچانا ہی ہے۔ سینکڑوں ایسے ہوں گے جو بجرے میں عریضہ نہ لگا سکے، انہوں نے بھی یہی کیا ہوگا۔ اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، ملازم ہمراہ ہے، عریضہ اور خاک کربلا کی پڑیا اسے دے دوں گا، وہ عریضہ دریا کے سپرد کر دے گا۔ آغا خاموش رہا، دونوں ناہموار راستے پر سنبھل سنبھل کر چلتے رہے۔ دونوں کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ملازم مل گیا۔ میر نصیر نے اچکن کی جیب سے ایک پڑیا نکالی اور اس کے ساتھ ہی عریضہ نکالا، اس کے حوالے کیا اور ضروری ہدایات دیں۔ وہ عریضہ لے کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بلج کے جھروکوں میں ابھی تک چند چراغ ٹمٹما رہے تھے، چاندنی کا حسن مان پڑ گیا تھا۔ ریت کے جگمگاتے ذروں پر لوگ سر جھکائے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ لگ بھگ سبھی نے عریضے لگائے تھے، کسی نے بن بیاہی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے اور کسی نے اپنے بیمار عزیز کی صحت یابی کے لیے عریضہ لگایا تھا، کسی نے قرض کے بار سے نجات حاصل کرنے اور کسی نے کاروبار کی ترقی کے لیے عریضہ لگایا تھا۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے محبوبہ کا دل جیتنے اور رقیب روسیہ کے ناکام و نامراد ہونے کی درخواست کی تھی۔ ان میں پیارے آغا بھی شامل تھا، جو ایک عرصے سے گھڑ دوڑ میں مسلسل ہار رہا تھا، مگر اب اسے توقع تھی کہ آئندہ ریس میں ضرور جیتے گا۔ اس نے گھڑ دوڑ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عریضہ لگایا تھا۔ آغا جانی اس سے واقف نہ تھا، اسے قیصر مرزا سے اس کے جھگڑے کا بھی علم نہ تھا، جو اس سے ملے بغیر رامپور چلا گیا تھا اور ابھی تک وہیں تھا۔ آغا جانی اور میر نصیر چپ چاپ چلتے رہے۔ انہوں نے گھاٹ میں داخل ہونے والا تنگ راستہ عبور کیا۔ یہاں دریا کا پانی چڑھ کر آ گیا تھا، لہٰذا دونوں سنبھل سنبھل کر چل رہے تھے۔ جب وہ گھاٹ سے باہر آ گئے تو آغا نے جھجکتے ہوئے پوچھا، قبلہ میر صاحب، اس مقدمے کا کیا بنا جس کے کاغذات کی آپ کو ضرورت تھی؟ بھائی آپ نے وہ کاغذات ہی لا کر نہیں دیے جن کے بارے میں آپ سے معاملہ طے ہوا تھا، اس نے شکوہ کیا۔ آپ تو امید بندھا کے ایسے غائب ہوئے کہ پھر نظر ہی نہیں آئے، نہ پوچھیے آپ کو کہاں کہاں تلاش کیا۔ میں ان دنوں لکھنؤ میں موجود ہی نہ تھا، آغا نے نہایت ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔ آپ سے ملنے کے بعد فوراً ہردوئی جانا پڑا، والد سخت علیل تھے، بیماری نے ایسا دبوچا کہ جان لے کر ٹلی، حالانکہ اس کے باپ کو مرے ہوئے 10-12 سال ہو چکے تھے۔ آپ نے تو بہت افسوسناک خبر سنائی، بہت دکھ ہوا، میر نصیر نے اظہار ہمدردی کیا۔ اس نے قدرے تأمل کے بعد بجھے ہوئے لہجے میں کہا، مگر ان کاغذات کے نہ ملنے سے بہت نقصان ہوا، مقدمے میں بالکل جان نہ رہی، نواب صفی کے سامنے ندامت بھی ہوئی۔ میں نے ان سے کاغذات کا ذکر بھی کر دیا تھا، وہ تو ان کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار تھے۔ مقدمے کا ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا۔ فریق مخالف نے مطلوبہ دستاویزات کی تصدیق شدہ نقلیں عدالت میں پیش کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ میر صاحب، میں سخت نادم ہوں، کیا عرض کروں، بالکل مجبور ہو گیا تھا۔ آغا نے اظہار پشیمانی کیا، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کاغذات آپ کو مل کیوں کر جاتے؟ وہ تو نواب تقی مرحوم کی بیوہ حضور بیگم کی تحویل میں تھے اور نہایت حفاظت سے رکھے گئے تھے۔ میں تو اس ڈیوڑھی سے برسوں وابستہ رہا ہوں۔ میر نصیر نے حیرت اور استعجاب کا اظہار کیا۔ واللہ میں یہ راز سمجھ نہ سکا۔ یہ بات آپ نے پہلے بھی دریافت کی تھی۔ آغا جانی نے پچھلی ملاقات میں میر نصیر کو مقدمے کے کاغذات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ آپ بتانا چاہتا تھا۔ اس نے میر نصیر کو اس بار بھی صاف ٹرخا دیا۔ میں ان کے متعلق صرف اس قدر عرض کر سکتا ہوں کہ مقدمے کے کاغذات ملنے کی ایک صورت پیدا ہو گئی تھی، کیسے ہوئی یہ میں نہ بتا سکوں گا، اور اب تو یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ درست فرمایا آپ نے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔
میر نصیر نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مقدمہ ہارنے کے بعد اب چیف کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی اپیل کی کامیابی کے لیے عریضہ لگانے آیا تھا۔ مقدمے کی اب نوعیت کیا ہے؟ آغا جانی نے ٹوہ لگانے کی کوشش کی۔ بہت کمزور ہے، اس مقدمے سے بڑی امید وابستہ تھی۔ نواب صاحب بہت پریشان ہیں، بال بال قرض سے بندھا ہے، محل سرا تک رہن ہے۔ مقدمے کا فیصلہ ہوتے ہی مہاجنوں نے قرض کی واپسی کے لیے نالش کر دی۔ میر نصیر بغیر پوچھے خود ہی ٹھہر ٹھہر کر بتاتا رہا۔ ادھر مقدمہ جیتتے ہی حضور بیگم کی قسمت اور جاگ اٹھی۔ پہلے ہی ان کے پاس کیا کم جائیداد تھی، رانی حیدر گڑھ کا انتقال ہوا، ان کا کوئی وارث تو تھا نہیں۔ انہوں نے جو وصیت نامہ چھوڑا اس کی روح سے پوری ریاست حضور بیگم کی اکلوتی بیٹی طلعت آرا کو ملی۔ یہ تو اللہ میاں نے انہیں چھپر پھاڑ کر دیا۔ آغا نے اپنے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ ہاں بھائی ایسا ہی ہوا، میر نصیر نے اس کی تائید کی۔ ان کے ساتھ تارا پور ہاؤس والوں کا مقدر بھی جاگا۔ وہ کیسے؟ آغا جانی نے بے چین ہو کر پوچھا۔ تارا پور کے نواب مرزا فائق علی کے چھوٹے بیٹے مرزا ساجد علی سے طلعت آرا کی پچھلے مہینے شادی جو ہو گئی ہے، میر نصیر نے آغا جانی کو مطلع کیا۔ نواب فائق علی تو صرف نام کے نواب رہ گئے تھے، ساری جائیداد لٹا بیٹھے تھے، صرف ساکھ رہ گئی تھی، بس اسی سے رئیسانہ آن بان بھی قائم تھی۔ کسی نہ کسی طرح کام چل رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اپیل بھی خارج ہو گئی تو نواب صفی بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ دل برداشتہ ہو کر کہیں وہ خودکشی نہ کر لیں۔ آج کل وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ صحت بھی بہت گر گئی ہے، پریشانی سے نیند بھی اڑ گئی ہے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ سڑک پر ابھی تک آمد و رفت جاری تھی۔ مشرق میں شفق کی سرخی پھیلتی جا رہی تھی، درختوں میں پرندے چہچہا رہے تھے، ہوا میں خنکی تھی اور سڑک پر شبنم کی نمی تھی۔ آغا جانی نے میر نصیر کی باتیں سن کر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ میر نصیر بھی خاموش رہا۔ دونوں چپ چاپ سڑک پر چلتے رہے۔ ایک دوراہے پر پہنچ کر وہ ایک دوسرے سے رخصت ہوئے اور اپنی اپنی راہ پر مڑ گئے۔